अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। ये नावल है तुम्हें अपना बनाने का जुनून बाय मलीशा राना। देखें, आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको आने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट कपल के बारे में भी बताएं और अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड नंबर 32। जाज़म कार पोरिश में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए रुका। नज़र इस नीली आंखों वाली हसीना के पोर्शन की जानिब उठी तो दिल बेख्तियार हुआ। 2 दिन से जाज़म ने उसे देखा नहीं था। हैज़ल इसके सामने नहीं आई थी, ये सच नहीं था, बल्कि वो खुद ही इसके सामने नहीं गया था। हैज़ल की आंखों में अपने लिए नफ़रत देखना बहुत मुश्किल अमर था। चोट खाई अना तो दिन रात उसे बार बार करवाती थी कि वो लड़की सिर्फ इसकी नफ़रत के काबिल है, वो इतनी अहमियत नहीं रखती। जाज़म शाह के लिए वो उसे अपनी सोचों में भी जगह ना दे। वो लड़की जो होटल में सरेआम बैठकर किसी गैर मर्द के साथ अपनी सालगिरह मना सकती है, वो इतनी वक़्त नहीं रखती कि उसे एक पल के लिए भी सोचा जाए। जाज़म के दिलो दिमाग में फिर से वो मंज़र आँच समाया जो दिन रात किसी ऑक्टोपस की तरह इसके एहतसाबों के साथ लिपटे उसे पागल किए हुए था। जाज़म ने पूरी कुव्वत से अपनी गाड़ी के दरवाजे पर ज़ोरदार मुक्का दे मारा। अपनी झुंझलाते हुए दिमाग को काबू करते वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गया। दिल नफ़रत की सदाएं दे रहा था और कदम बेख्तियार इसी दुश्मन जान के पोर्शन की तरफ उठ रहे थे जिससे नफ़रत पर बज़िद होता वह अपने दिल को कब से झूठी तलावियाँ दे रहा था। वो हेज़ल के पोर्शन की जानिब बढ़ता मुसलसल खुद को बार बार करवा रहा था कि हेज़ल सिर्फ इसकी नफ़रत के काबिल है और वो अपनी नफ़रत की आग जिसकी चिंगारियाँ इसके पूरे बदन को झुलसाए हुए थी, इसी नफ़रत की आतिश की हल्की सी चिंगारी वो हेज़ल तक पहुँचा कर उसे भी झुलसाना चाहता था। वो नफ़रत लापते हुए खुद को मुसलसल धोखा दे रहा था। वो अच्छी तरह जानता था जिन चिंगारियों की लिपट में वो शोलों की मनीत भड़क रहा है, वो तो सिर्फ हसद और रकाबत की आग के शोले हैं जिनमें वो तांबे की मनीत जल रहा है। आसान नहीं था हैज़ल को किसी और के साथ देखना। उसे किसी के साथ चंद कदम की दूरी पर देख कर जाज़म शाह राख का ढेर हुआ था। अगर वो किसी और की दस्तरस में जाकर इसकी मलकियत बन जाती तो वो सारी दुनिया को ही आग लगा देता। वो आसन खातून के पोर्शन में दाखिल हुआ तो अंदर मौजूद मुलाजमाए जाज़म को इधर देख हैरान हुई। रेहाना उसे देख तेज़ी से इसके करीब गई। सर, आपको कुछ चाहिए था क्या? रेहाना ने मौज़बाना अंदाज में पूछा। जाज़म ने इसका सवाल नज़रअंदाज करते अपनी नज़रें शाह विला के बड़े से आलीशान पुरस्ताइश और जदीद लाउंज में दुराईं, जिनका जदीद खूबसूरत डिज़ाइन कमोबेश इनके पोर्शन जैसा था। वो आज पहली दफ़ा इधर आया था। आसन से नफ़रत की वजह से इसने कभी भी यहाँ का रुख नहीं किया था, लेकिन आज इधर आने का मकसद किसी की नफ़रत ही थी जो इसके जिस्म जान का आज़ार बन चुकी थी। हैज़ल कहाँ है? जाज़म ने सरसरी से लहजे में पूछा, मगर इसके लहजे और आंखों में छुपी बेचैनी और इज़्तिराब इधर मौजूद तमाम मुलाज़मीन ने बखूबी महसूस किया था। वो ऊपर अपने कमरे में है। रेहाना ने बताया तो वह तेज़ी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। इसके कदमों की इजलत देखकर रेहाना कांधे उचकाकर रह गई। बात हैरान कुन से ज़्यादा परेशान कुन थी कि जाज़म, जिसने कभी दिन में इधर का रुख नहीं किया था, वह आज रात के अंधेरे में यहाँ क्या कर रहा था। लेकिन वो इधर की मुलाजमा थी, ये सोचना इसका काम नहीं था। तभी कंधे उचकाकर वह अपने काम में मसरूफ़ हो गई। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया तो एक बड़ी सी राहदारी से गुजरा जिसका चिमचमाता फर्श और अतराफ में गिलास वाल आंखों को खेजा कर रहे थे। खूबसूरत गिलास और लकड़ी का फोल्डिंग डोर खोलता वो अंदर की जानिब बढ़ा। सेकंड फ्लोर के लाउंज और सिटिंग एरिया से गुजरता वो एक कमरे की जानिब बढ़ा। वो नहीं जानता था ये कमरा हैज़ल का है भी या नहीं, मगर वो कमरे में दाखिल होने पर एक मसहूर कुन खुशबू से अपने गिर्द फैलती महसूस हुई तो उसे यकीन हुआ ये कमरा इसी दुश्मन जां का है जिससे बेपनाह नफ़रत का दावेदार होने की वजह से वो आज यहाँ पर मौजूद था। जाज़म ने कमरे के चारों तरफ नज़र दुराई जो बहुत बड़ा मगर बहुत सिंपल सा था। कमरे की दरो दीवार की कलर स्कीम ऑफ वाइट कम्बिनेशन पर थी। तमाम इंटीरियर्स ऑफ वाइट कलर पर मुश्तमिल था। कमरे में मौजूद ग्लास वाल पर सफ़ेद रंग के दिलबीर पर्दे थे। कमरे का फर्नीचर भी सफ़ेद रंग का था। वो कमरे का दरवाज़ा लॉक करता आगे बढ़ा तो हेज़ल उसे बेड पर नींद में मुब्तला मिली।
ڈارک براؤن چاکلیٹی سلکی بال کسی آبشار کی منی تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ آدھا کمبل زمین پر گرا ہوا تھا، باقی کا آدھا کمبل اس کے مخملی مرملی بدن پر موجود تھا۔ جاظم شاہ کے باری بوٹوں کی دمک بہت بے تابی لیے بیڈ پر لیٹے وجود کی طرف بڑھی۔ وہ خود کو کسی عصیب و جادو کے زیر اثر محسوس کر رہا تھا، کیونکہ بیڈ پر موجود لڑکی کی کشش بری طرح اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ کشش ثقل کی طرح کھینچے جا رہا تھا۔ وہ بے تابی کے عالم میں ہیزل پر جھکتا، اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ گلاس وال سے اندر آتی چاند کی روشنی میں اس کا کتابی چہرہ بھی چاند کی ٹھنڈی کرنوں میں بھیگے ابر نسیہ کے صاف قطرے کی مانند روشن تھا۔ وہ بہت قریب سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی تشنگی بجاتے ہوئے بھول ہی گیا تھا کہ وہ تو ہیزل کو اپنی نفرت کی آگ میں جلانے آیا تھا۔ جاظم نے نرمی سے اس کے گلابی لبوں پر اپنی انگلی رکھی تو ہیزل کے لبوں کی نرماہٹ اسے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دل میں ایک احساس اور خیال اتنی شدت سے سمایا کہ وہ خود کو بے بسی کے احساس تلے محسوس کرنے لگا۔ اختیار نہ رکھنے کی بنا پر وہ جھٹکا کھا کر اس سے دور ہوا۔ یکدم اسے ان گلابی لبوں کی مسکراہٹ یاد آئی جو اس دن ہیزل کے لبوں پر کسی اور کے لیے تھی۔ جاظم کے اندر پھر سے تیز و تند بمبڑ بڑکے تھے جو پھر سے اسے ہیزل کے صدیوں کے فاصلے پر لے گئے۔ آنکھوں میں نرمی اور پرحدت جذبوں کی جگہ غیظ و غضب نمودار ہوا تو وہ خود ایک ہی چست میں کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اگر وہ کچھ دیر اور ادھر رکتا تو شاید وہ اپنا جنونی لمس سے ہیزل کے لبوں کی نرماہٹ اور گلابی پن چھین کر اسے گلال میں بدل کر پیچھے ہٹتا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی نیند اتنی پکی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس کے کمرے میں، اس کے بیڈ پر، اس کے اتنے قریب تھا اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ کیا یہ اتنی بے خبر ہو کے سوتی ہے؟ جتنی ڈرپوک اور سینسٹیو ہے، ایسے لوگ تو کبھی بھی اتنی گہری نیند نہیں سوتے۔ جاظم کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی۔ ہیزل کے لبوں کو چھونے پر اسے صرف نرمی کا احساس تو نہیں ہوا تھا، اسے لگا تھا جیسے اس نے آگ میں بھنتے مکئی کے دانے کو چھو لیا ہو۔ اس کا گلابی چہرہ بھی تو دمکتی ہوئی آگ کی طرح سرخ تھا، اور اس کی سانسیں وہ تو اس نے محسوس ہی نہیں کی تھیں۔ جاظم شاہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ رخ پلٹے، تیزی سے کئی صدیوں کا فاصلہ ایک ہی چست میں طے کرتا بیڈ پر لیٹے اس ناتواں وجود کی طرف بڑھا جو ایک ہی پل میں اس کی روح اس کے بدن سے علیحدہ کر چکی تھی۔ ہیزل کے ماتھے کو چھونے پر اسے احساس ہوا جیسے کسی تپتے کندن کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ اسے احساس ہوا وہ نیند میں نہیں تھی بلکہ بے ہوش تھی۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، جاظم کانپتے ہاتھوں سے اس پر کمبل پھیلاتا بڑبڑایا۔ آئی کانٹ بلیو اسے اتنا تیز بخار ہے اور کسی کو خبر تک نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا سب اس سے اتنے لاپرواہ کیوں ہیں؟ دادی جان کو تو صرف حیا نظر آتی ہے، جیسے صرف حیا ہی ان کی پوتی ہو اور ہیزل سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ ہیزل کے بے سدھ پڑے وجود پر نظر ڈالتا گررایا۔ دل میں شدید غم و غصے کی جگہ اب ڈر اور خوف نے لے لی تھی۔ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ وہ کتنا ڈر چکا ہے۔ وہ کمرے میں موجود ٹیبل پر پڑے کرسٹل شو پیس باؤل کی طرف بڑھا جس میں آرٹیفیشل گلاب کی پتیاں موجود تھیں۔ اس نے باؤل میں موجود پتیاں گراتے اس میں سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی انڈیلا اور اپنی پینٹ کی جیب سے رومال نکال کر اس میں بھگوتے ہوئے نچوڑ کر وہ رومال ہیزل کے ماتھے پر رکھ گیا۔ وہ مسلسل یہی عمل دہرا رہا تھا، مگر اس دوران اس کا غصہ اس سامنے لیٹے بے جان سے وجود پر بڑھتا جا رہا تھا جو خود سے اس قدر لاپرواہ تھی، جسے اتنا بھی احساس نہ تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو جاظم شاہ کیسے زندہ رہ پائے گا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اپنے جذبات سے نظریں چرائے ہوئے تھا، اب اس کا دل انجانے سے خوف کے زیر اثر اپنے دل میں چھپی شدید محبت کا اقرار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد ہیزل کے بے جان سے وجود میں ہلچل ہوئی۔ پانی، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے کہا تو جاظم نے جگ میں بچا کچا تھوڑا سا پانی گلاس میں انڈیلا اور ہیزل کے سر کے نیچے ہاتھ ڈال کر اسے اوپر کو اٹھاتے پانی پلایا تو ہیزل نے تھوڑا سا پانی پی کر پھر سے نڈال ہوتے اپنی آنکھیں موند لیں، لیکن کچھ عجیب سا احساس ہونے پر اس کا دماغ فوراً بیدار ہوا۔
یہ مخصوص خوشبو تو اسی کی تھی جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب اور حقیقت بن چکا تھا۔ ہیزل نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اگر یہ سچ تھا تو وہ کبھی اپنی آنکھیں کھول اس حقیقت سے نظریں نہیں ملانا چاہتی تھی۔ وہ کمبل مضبوطی سے اپنے سینے کے قریب سے مٹھیوں میں جکڑے زیر لب کچھ بڑبڑانے لگی۔ اگر واقعی میں وہ اس کے قریب تھا تو وہ اسے بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جازم ششرد سا اسے دیکھ رہا تھا جو آنکھیں میچے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ کمبل سینے سے جکڑے وہ اب ہلکا ہلکا کانپ بھی رہی تھی۔ ماتھے پر شبنم کے قطرے کی مانند پسینہ بھی نمودار ہونے لگا تھا۔ جازم نے پریشانی کے عالم میں اس کی پیشانی پر ٹھہرا پسینہ اپنی انگلی کی پوروں سے نرمی سے چنا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا ہیزل کو یکدم کیا ہوا ہے، وہ اچانک کیوں ایسے کانپنے لگی، کہیں بخار اس کے دماغ پر اثر تو نہیں کر گیا۔ وہ کافی پریشان ہوتا اس کے اوپر جھکا تو ہیزل اپنا سانس بھی روک گئی۔ اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو تیزی سے ہیزل کے نتھوں میں گھستی اس کے کمزور اعصاب کو مزید مزمل کر رہی تھی۔ جازم اس کے لبوں کی بڑبڑاہٹ کو سنتا مزید اس کے قریب ہوا تو وہ جو الفاظ اسے سنائی دیے وہ جازم شاہ کا رنگ سرخ انگارہ کر گئے۔ پلیز یہ میرا خواب ہو، جازم شاہ سے میری ملاقات مر کر بھی نہ ہو۔ اگر مجھ پر کوئی جن عاشق ہو کر مجھے اپنے بس میں کر لے تو وہ قبول ہے مجھے، مگر جازم شاہ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ بخار کی حالت میں منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی جسے جازم سنتا غصے سے اپنے جبڑے بنچ گیا۔ اس وقت جازم کا خوف اس قدر ہیزل پر سوار تھا کہ اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اس کے لیے جازم شاہ کسی نائٹ میئر یا جن بوجھ سے کم ہرگز نہیں تھا جس کے خوف کے باعث اسے شدید بخار نے آن گھیرا تھا۔ میں تمہارے قریب کسی جن کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا۔ تمہیں میری نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے ہر دن اور رات سسکتے اور تڑپتے ہوئے گزارنی ہے، صرف میرا بن کر ہیزل زمان شاہ۔ وہ اس پر جھکتا گررایا۔ وہ کسی جن کو خود پر عاشق کروانے کی دعا کر رہی تھی اور یہ بلا جازم شاہ کو کہاں قبول تھا کہ ہیزل کے قریب اس کے علاوہ کسی کا سایہ بھی ہو۔ ہیزل نے بے یقینی سے یہ الفاظ سن کر جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ وہ اس کے پاس تھا، بے حد قریب، جس کے سائے سے بھی ہیزل کو نفرت ہو چکی تھی۔ جازم کو خود پر جھکے دیکھ اس نے سہمی ہوئی ہرنی کی طرح اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے اسے دیکھا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس نے جازم کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے پورے بدن کی کپکپاہٹ عروج پر تھی جسے محسوس کرتے جازم نے ان دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کیا۔ وہ اس کی سچویشن سمجھتا اس کی طبیعت کے پیش نظر اس سے دور ہوا تھا۔ ہیزل کمبل کو سینے سے جکڑے اٹھ کر بیٹھی اور خوفزدہ نظروں سے جازم کو دیکھنے لگی جو بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بکھرے بالوں میں ہیزل کا حسین چہرہ جس پر خوف اور بے یقینی کی کیفیت بیک وقت چھائی ہوئی تھی اسے مزید حسین بنا چکی تھی۔ اس کا معصوم حسن جازم کے گائل دل کو مزید گائل کر گیا۔ وہ مہموز تھا ہیزل کو دیکھے گیا۔ ہیزل کے بے تحاشا حسن نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ وہ پتھر بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیزل بھی مجسمہ بنی اپنے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ٹرانس کی کیفیت میں تھے، ایک خوف اور بے یقینی کے زیر اثر تھی اور دوسرا اس کے معصوم حسن کی رعنائیوں کے زیر اثر۔ جازم شاہ کے لیے وقت رک چکا تھا۔ آنکھوں میں نفرت کی جگہ محبت کے ننھے ننھے دیپ جل رہے تھے۔ یکدم مومی مجسمے میں حرکت ہوئی، گلابی لبوں نے حرکت کی، الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ جازم شاہ۔ ہیزل خوف زدہ ہوتی بیڈ کی دوسری سائڈ سے نیچے اتری، تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ بخار میں اس کا جلتا وجود نقاہت کے باعث 2 قدم بھی نہ چل سکا۔ کمزوری کی وجہ سے چکر آیا تو وہ اپنے چکراتے سر کو تھامے کمرے کی دیوار کا سہارا لینے لگی، مگر آنکھوں کے آگے شدید اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بل کھا کر گرتی 2 مضبوط باہوں نے اسے آن سنبھالا تھا۔ ہیزل نے سرسیما نگاہوں سے جازم کو دیکھا جو اسے اپنی باہوں میں سنبھالے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت نیلے رنگ کے فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی۔ نیلی سہمی ہوئی آنکھوں میں درد و کرب کا ایک جہان آباد تھا جسے جازم شاہ محسوس کرتا خود بھی اذیت کی انتہا پر جا پہنچا۔ یہ درد، یہ کیفیت وہ بھی تو صبح شام محسوس کر رہا تھا۔ اچانک ہیزل کی آنکھوں میں خوف اور کرب کی جگہ شدید نفرت نے لے لی۔ وہ اس وقت بغیر دوپٹے کے تھی، وہ نائٹی میں ملبوس ایک غیر مرد کی باہوں میں تھی۔ وہ کسی حیثیت سے اس پر حق جتاتا تھا، اس کے
کمرے میں کیوں آیا تھا؟ وہ کیا چاہتا تھا اس سے؟ بیک وقت بہت سے خیالات اس کے دل و دماغ میں آن سمائے۔ حیضل جھٹکا کھا کر اس سے دور ہوئی جسے کسی اچھوت نے اسے چھو لیا ہو۔ بیڈ پر بچھی بیڈ شیٹ کھینچ کر کسی ٹینٹ کی طرح خود پر لپیٹ وہ دیوار کے ساتھ جان لگی۔ کانپتے ناتواں وجود کو سنبھالے وہ نیلی سہمی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت اس میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ 2 قدم چل کر اس کمرے سے باہر نکل سکے یا پھر چیختے ہوئے کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکے، مگر اس کی آنکھوں سے شدید نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں جس کے لیے اسے کسی ہمت اور طاقت کی ضرورت نہ تھی۔ یہ تو وہ جذبہ تھا جو شدید و مدد سے اس کی آنکھوں میں لہراتے ہوئے مقابل کو منہ کے بل گرا رہا تھا۔ جازم جو اس کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھ کر پاگل ہو چکا تھا، حیضل کی یہ حرکت اسے مزید پاگل کر گئی۔ وہ بیڈ شیٹ خود کے گرد اچھی طرح لپیٹے جازم کی نظروں سے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا وہ اسے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہے کہ یہاں وہ اس وقت اس کے پاس؟ جازم اس سے آگے سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن حیضل کی نیلی سہمی آنکھوں میں لکھی تحریر صاف پڑھی جا سکتی تھی کہ وہ صرف اس سے نفرت نہیں کرتی بلکہ اس پر یقین بھی نہیں کرتی۔ کیا چھپا رہی ہے مجھ سے، ہاں؟ جس پر کبھی جازم شاہ نے غلطی سے بھی نظر نہیں ڈالی۔ جازم اس پر جھکے اس کے اطراف میں ہاتھ مارتا چلایا۔ حیضل نے سہمتے ہوئے اپنی آنکھیں میچیں۔ کمزوری اور نکاہت کے باعث اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، اوپر سے جازم چیختے ہوئے مزید اس کی جان نکال رہا تھا۔ پھر اس ٹائم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ حیضل اپنے خوف پر قابو پاتے چیخی، وجہ جو بھی ہو میرے یہاں موجود ہونے کی، جتنی بھی نفرت ہو تم سے، لیکن جازم شاہ اتنا گرا ہوا نہیں ہے جو تمہیں کبھی بھی غلط نظروں سے دیکھے۔ تمہاری عزت خود سے بھی بڑھ کر ہے میرے لیے۔ جازم شاہ نے اس پر جھکتے سرد انداز میں گرراتے اسے باروا کروایا۔ اس کی بات پر حیضل کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ مسٹر جازم شاہ، آپ کے منہ سے کسی کو عزت دینے کی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ حیضل نے نفرت سے کہتے اپنا منہ دوسری طرف پھیرا۔ وہ اس جلاد کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ جازم نے اس کا منہ پھیرنا بہت مشکل سے برداشت کیا۔ اس کی نفرت دیکھ کر وہ اپنے لب بری طرح کچل گیا۔ عزت دینا تمہارے نزدیک کیا ہے، ذرا بتانا مجھے؟ میں ہوٹل میں بیٹھ کر تمہارے ساتھ کیک کاٹتا تو تمہیں لگتا میں تمہیں عزت دے رہا ہوں؟ جازم نے زہر خند لہجے میں طنز کیا۔ حیضل کی نفرت کے پیچھے وجہ کو تلاش کرتے اس کے خون میں شرارے پھوٹے تھے۔ حیضل کا رنگ اس کے طنز پر شدید سرخ پڑا۔ اس کا تیزی سے بدلتا رنگ اور بدن کا شدت سے کانپنا محسوس کرتے جازم نے خود پر قابو پایا۔ میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ تمہاری عزت پر نظر رکھوں۔ میرے لیے تمہاری عزت، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، مقابل کی آواز پورے کمرے میں گونج کر جازم شاہ کے حواس سن کر گئی۔ اس وقت میرے کمرے میں بنا میری پرمیشن کے کس حق سے آپ موجود ہیں، بتا سکتے ہیں مجھے؟ اس وقت آپ کے یہاں موجود ہونے کا مطلب میں کیا نکالوں؟ آپ کی آنکھوں کی نفرت کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی نفرت میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حیضل زمان شاہ کو نیچا دکھانے کے لیے آپ اس کی عزت کے ساتھ کھیل بھی سکتے ہیں۔ وہ جازم کی بات کاٹتی پوری قوت کے ساتھ چلائی۔ جازم کے طنز پر اس کا پورا وجود جل اٹھا تھا۔ وہ اپنی نفرت پوری شدت و مدد سے اس کے اندر منتقل کر چکا تھا۔ مقابل کی آنکھوں میں اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ یہ محسوس کرتا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ بہت نفرت کرتی ہو مجھ سے، رائٹ؟ مگر حیضل زمان شاہ، یہ سمجھو ابھی میں نے تمہارے خود سے نفرت کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں دی، لیکن میں چاہوں گا تم نفرت کرو مجھ سے، پوری شد و مدد سے کرو، جس کے لیے عنقریب میں دن رات تمہیں مواقع دوں گا، بہت سی ٹھوس وجوہات دوں گا۔ تمہاری نفرت میں ڈوبی سسکیاں میرے کانوں کو بہت بلی لگیں گی۔ تب تمہاری نفرت مجھے کتنا مزہ دے گی جب تم مکمل طور پر میری ہوگی، میری دسترس میں ہوگی، میرے نام لکھی جاؤ گی، اور مجھے تمہاری نفرت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جازم اس کا منہ دبوچے گرایا۔ اسے بس حیضل کو پانا تھا۔ اپنی دسترس میں اسے حیضل کی نفرت بھی قبول تھی۔ میں کبھی آپ کی نہیں ہوں گی، مر جاؤں گی مگر خود کو کبھی بھی آپ کے نام نہیں کروں گی۔ وہ نفرت سے پھنکاری۔ اس کی نفرت میں ڈوبے الفاظ سن کر وحشت کے عالم میں وہ ہنستا ہوا کوئی پاگل جنونی محسوس ہوا۔ تم صرف میری ہو، اگر میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں، اور یہ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بس تم الٹی گنتی شروع کر دو۔ یہ ہونٹ صرف میرے لیے 3 بار قبول ہیں کہیں گے۔ اگر ان ہونٹوں نے کسی اور کے لیے ان الفاظ کو دہرایا تو
اس انسان کی سانس لینے کے لیے میں 3 سیکنڈ کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ جازم اس کا منہ دبوچے دارا۔ ہیزل اس کی دار پر لرز کر رہ گئی۔ ہیزل کا کانپنا محسوس کرتے اس نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا اور اسے ایک نظر دیکھتا جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھ وہ سیڑھیاں اترتے اس نے غصے سے ریحانہ کو پکارا تو وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ کس لیے تم لوگوں کو یہاں پر رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ تم یہاں گپے لگاؤ؟ وہ غصے سے چیخا۔ جی سر، میں سمجھی نہیں، ریحانہ خوفزدہ ہوتی بولی۔ ہیزل کی طبیعت خراب ہے اور کوئی بھی ملازمہ اس کے پاس موجود نہیں۔ تم ہیزل اور حیا کی ذاتی ملازمہ ہو تو پھر تم یہاں نیچے کیا کر رہی ہو؟ وہ تیش و تشال میں دارا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ ریحانہ کی جان لے لیتا، جو ہیزل کو تنہا چھوڑے نیچے باقی ملازموں کے ساتھ گپے لڑا رہی تھی۔ جی میں جاتی ہوں، وہ کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ سنو میری بات، سب سے پہلے اسے کچھ کھلاؤ۔ جتنی مرضی ضد کرے، یہ تمہارا کام ہے، اسے کچھ کھلانے کو دو۔ اگر وہ نہیں کھاتی تو حیا کو بلا کر لاؤ، وہ کھلا دے گی اسے۔ میں نے فیملی فزیشین کو فون کر دیا ہے، وہ بس آتی ہی ہوگی، لیکن جب تک وہ نہیں آتی تم ہیزل کے پاس سے ہلوگی بھی نہیں۔ خان سما سے ہیزل کے لیے مٹن سوپ بنواؤ اور جلدی سے اس کے پاس جاؤ، اسے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اگر اس کی طرف سے تم نے ذرا سی بھی لاپرواہی برتی تو یہ یہاں پر تمہارا آخری دن ہوگا۔ جازم سرد انداز میں اسے ہدایت دیتا اور دمکاتا وہاں سے چلا گیا۔ ریحانہ جازم شاہ کی آنکھوں میں ہیزل کے لیے ڈیر و فکر اور پریشانی دیکھ کر بے حد حیران ہوئی۔ حیا کے علاوہ جازم ہی وہ پہلا انسان تھا جس کی آنکھوں میں ہیزل کے لیے فکر کے علاوہ شدید محبت تھی۔ وہ خان سما کو ہیزل کے لیے سوپ بنانے کا کہہ کر بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شاویز حیا کا ہاتھ تھامے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تو ان دونوں کو دیکھ باقی سب بھی ٹیبل کی جانب بڑھے، کیونکہ ٹیبل پہ کھانا سرو ہو رہا تھا۔ ان دونوں کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ حیا کی شرم و خوفت سے جھکی نظریں اور اسے شاویز کے کپڑوں اور گرم شال میں لپٹے دیکھ وہاں موجود سب افراد کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہبہ خاتون نے یہ دیکھ کر سرشاری اور اطمینانیت بڑی سانس لی۔ اب حیا اور شاویز کی رخصتی کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ ان دونوں کے بچوں کو گود میں کھلانا چاہتی تھی اور حیا کی شرم سے جھکی نظریں یہ بتا رہی تھی کہ عنْ قریب ان کی یہ خواہش پوری ہونے والی ہے۔ حیا کو شاویز کے کپڑوں میں دیکھ سائمہ کے میک اپ میں اٹے نقوش بگڑے ان کے سینے پر سانس لوٹے تھے۔ حیا اور شاویز کمرے میں کافی وقت گزار کر آئے تھے۔ کیا ان دونوں کا رشتہ اس نچ پر پہنچ چکا تھا کہ وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کو اپنا کر ایک ہو چکے تھے؟ سائمہ کا اس بات پر یقین کرنے کو دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر حیا کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ اور شاویز کے کپڑوں میں موجود ہونا کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ وہ دونوں ہر حد پار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مکمل طور پر اپنا چکے ہیں۔ سائمہ نے ایک نظر شاویز کے چہرے پر بکھری اطمینانیت بھری مسکراہٹ اور حیا کی جھکی نظروں پر ڈالی تو اس کے غصے کا گراف مزید بلند ہونے لگا۔ وہ شاویز کے چہرے سے ہر مسکراہٹ چھیننا چاہتی تھی۔ ان کے چہرے پر ٹھہرا سکون، اطمینان انہیں بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ سائمہ کا غصہ کسی طور پر کم نہ ہوا تو وہ سب سے ایکسکیوز کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حیا شاویز کے لباس میں سب کے سامنے شرم و خوفت سے سرخ پڑ رہی تھی، جبکہ شاویز کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ پورے اعتماد سے سب کے درمیان بیٹھا ان سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا۔ وہ خود کافی پر اعتماد تھی، مگر شاویز کے پہلو میں اس کی نرم گرم نظروں کی حدت کی وجہ سے وہ ہمیشہ کی طرح پزل ہو رہی تھی۔ ایسا صرف اس کے ساتھ شاویز شاہی ہمراہی میں ہی ہوتا تھا۔ پتہ نہیں ان کے بیچ نکاح کا رشتہ اسے شاویز سے پزل کرتا تھا یا پھر شاویز جو وقتاً فوقتاً اسے بے باک لمس سے روشنا کرواتا رہتا تھا اس وجہ سے۔ خیر وجہ جو بھی تھی، ہمیشہ شاویز کے پہلو میں اس کے گال دہکتے ہوئے سرخ انگارہ بنے رہتے تھے۔ آج تو شاویز کے کمرے سے اس کے لباس میں باہر نکلی تھی، اس وجہ سے اس نے نظریں اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ شاویز حیا کی جھکی نظروں کو دیکھتا اس کا ہاتھ بڑے حق سے تھامے بارس التماس کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کے سامنے ہی چیئر پر بیٹھا اور حیا کو اپنے ساتھ والی چیئر پر بٹھایا۔ بارس التماس کی نظروں میں حیا کو ایسے دیکھ بہت سے سوال لہرا رہے تھے۔ حیا کا جھجکنا، نظریں چڑانا یہ اس کا سٹائل نہیں تھا۔ وہ تو کافی بے باک اور کانفیڈنٹ لڑکی تھی۔ سب کی نظروں کو خود پر محسوس کرتی وہ ان سب کو دیکھ کر مسکرائی۔
وہ کیا ہے نا، میں اوپر شاویز کے روم میں باتھ روم میں گئی تھی، غلطی سے شاور کا ٹیب مجھ سے آن ہو گیا تھا، میں بھیگ گئی تھی، تبھی باتھ روم میں رکھے شاویز کے کپڑے پہن لیے۔ پتہ نہیں آپ سب کیا سمجھ رہے ہیں؟ حیا نے ہلکا سا ہنستے سب کو اپنے شاویز کے کپڑوں میں ملبوس ہونے کی وضاحت دی۔ اس سے زیادہ وہ سب کی ذومینی نظروں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، تبھی اس نے سب کو وضاحت دینا ضروری سمجھا۔ حیا کی معصومیت بھرے انداز پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کا وضاحت دینا سب کے شک کو یقین میں بدل گیا تھا۔ تمہیں یوں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، سب سمجھتے ہیں تم کیوں بھیگی اور میرے کپڑے کیوں پہنے۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے معنی خیزی سے کہا تو حیا، جس کا اعتماد بحال ہوا ہی تھا، شاویز کی بات پر اس کا رنگ پھر سے تانبے کی مانند سرخ پڑا۔ وہ شاویز کو دیکھ کر دانت کچکچاتے ہوئے رہ گئی۔ وہبہ اور عباس شاہ گہرا مسکرا گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے ٹیبل کے گرد کھڑے ملازموں تک کے چہروں پر محبوب سی مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہو گئی۔ جسے دیکھ کر حیا کا دل کیا ٹیبل کے بیچوں بیچ پڑے واز کو اٹھا کر شاویز کے سر پر دے مارے، جسے کسی کا کوئی لحاظ نہ تھا، کوئی شرم نہ تھی۔ بدقسمتی سے وہ صرف ایسا سوچ ہی سکتی تھی۔ شاویز کو کچھ کہنے یا کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ اس نے ایک نظر شاویز کو دیکھا جو بہت اعتماد سے بیٹھا اسے بہت گہری محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے اس کی پرحدت بھری نظروں سے گھبراتے ہوئے اپنی نظریں جھکائیں۔ بے شرم ہٹلر، وہ روحان سے ہوتے بڑبڑائی۔ تھینکس جان، اس نئے القاب پر۔ کافی اچھا ہے یہ بے شرم ہٹلر۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سنتا اس کی طرف جھکے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ بارش التماس یہ دیکھ آگ بگولا ہوا تھا۔ اسے شاویز کی حیا سے یہ فرینکنس ایک آنک نہیں بھا رہی تھی۔ اس کے نزدیک شاویز صرف حیا کا کزن تھا، اور کزن ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ یوں اس پر اپنا حق جتاتا پھرے۔ بارش نے غصے سے اپنے جبڑے بھینچے، پلیٹ میں کانٹا پٹکا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ شاویز نے بھی طنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اپنا کھانا چھوڑ کر مکمل طور پر اسے اور حیا کو گھور رہا تھا۔ حیا تمہارے لباس میں کیوں ہے اور کیوں بھیگی وہ؟ میں نہیں سمجھا، کیا تم مجھے سمجھا سکتے ہو؟ بارش التماس نے سرد آواز میں پوچھا تو یکدم وہاں خاموشی چھا گئی۔ ٹیبل کے گرد بیٹھے تمام نفوس شاویز کو دیکھنے لگے۔ سائمہ بھی واپس باہر آ کر چیئر پر بیٹھ شاویز کی جانب متوجہ تھی، جو پرسکون سا بارش کو دیکھ رہا تھا۔ سمجھانے کو تو میں تمہیں کافی اچھی طرح سمجھا سکتا ہوں، مگر میں تمہیں سمجھانا نہیں چاہتا۔ وہ وہبہ خاتون کی آنکھوں میں التجائیں دیکھ ضبط سے بولا تھا، لیکن بارش کا یوں سوال کرنا اسے آگ لگا گیا تھا۔ بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا تھا اس نے۔ کیا مطلب تمہارا اس بات سے؟ بارش بیٹا، یہ بریانی ٹرائی کرو، یہاں کی اسپیشل ڈش ہے، تمہیں ضرور پسند آئے گی۔ آسن نے بارش کی بات کاٹتے اسے بریانی کی ڈش پکڑائی، جسے وہ شکریہ کے ساتھ تھام گیا، مگر اس کی نظریں شاویز پر ہی تھیں۔ وہ بھی اپنا کھانا چھوڑتے بارش کو ہی گھور رہا تھا۔ بارش کو دیکھتے شاویز نے مسکراتے ہوئے اپنی پلیٹ میں موجود شامی کباب کی بائٹ لی اور دوسرے ہاتھ سے بڑے حق کے ساتھ حیا کا ہاتھ تھاما۔ حیا جو کھانے کی بائٹ لینے لگی تھی، اپنا ہاتھ شاویز کے ہاتھ میں جکڑتے دیکھ غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ شاویز، میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے کھانا کھانا ہے، حیا نے بے بسی سے دانت پیستے کہا۔ جان، تمہیں تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا ادھر تمہیں کھانا کھلانے کے لیے، شاویز نے کہتے ہوئے اپنی پلیٹ سے شامی کباب کی بائٹ اٹھا حیا کے منہ میں ڈالی۔ شاویز کی حرکت پر وہ بے بسی سے سب کے سامنے کفیف سا مسکرا کر رہ گئی۔ بارش یہ سب دیکھتا غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو آسن بھی اس کی تقلید میں اپنی جگہ سے پریشانی کے عالم میں کھڑی ہوئیں۔ حیا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے تمہارا کچھ ٹائم چاہیے، میری بات سن لو ذرا۔ اس نے کہتے حیا کو سرد نظروں سے گھورا، جس کا ہاتھ ابھی بھی شاویز کی گرفت میں تھا۔ حیا اس وقت مصروف ہے، وہ نہیں آ سکتی۔ حیا کی جگہ شاویز نے جواب دیا تو بارش کا پاڑا ہائی ہوا۔ حیا صرف شاویز کو بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ بارش سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر شاویز نے اسے سخت الفاظ میں وارن کر دیا تھا کہ وہ بارش سے بات نہیں کرے گی۔ اس وقت شاویز کی بات کے خلاف جا کر وہ کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آسن نے اسے منع کیا تھا کہ جب تک بارش یہاں موجود ہے اسے حیا اور شاویز کے نکاح کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی بارش کے ساتھ شاویز
کوئی بھی برا سلوک کرے، اس کی سب کی آہت کرے۔ وہ حیا کا دوست تھا، سب سے بڑھ کر وہ ان کا مہمان تھا، لیکن شاویز سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ غصے میں کبھی بھی کچھ بھی کر جاتا۔ وہ غصے میں سب کچھ بھول جاتا تھا، اور یہ بات یہاں بیٹھا ہر انسان جانتا تھا۔ وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی شاویز غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی شاویز اسے لے کر کتنا پوزیسو تھا، اس لیے شاویز کے سامنے اس کا بارش سے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بارش کو ایک نظر دیکھ کر اپنی نظریں چرا گئی۔ بارش بیٹا تم کھانا کھاؤ، بات کر لیتے ہیں بعد میں۔ آسن نے بارش کا غصہ کم کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ بارش کو مہمت یلماز کتنی اہمیت دیتے تھے وہ اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے وہ بارش کو لے کر پریشان ہو رہی تھی۔ بارش کی انسلٹ مہمت یلماز کی انسلٹ تھی۔ نہیں آنٹی میں چلتا ہوں، مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے چلے جانا ہی چاہیے۔ حیا کو ویسے ہی اپنی جگہ پر بیٹھے دیکھ بارش نے اس پر شکوہ کنان نظریں ڈالتے کہا۔ حیا اس کی نظروں پر سرد سانس کھینچ کر رہ گئی۔ جس رشتے میں وہ زمان شاہ کی خواہش کے مطابق بندھی ہوئی تھی وہ دوستی سے کہیں زیادہ اس پر حق رکھتا تھا۔ شاویز اس وقت اس کا ہاتھ سب کے سامنے اپنی مضبوط گرفت میں تھامے نہ صرف اسے بلکہ وہاں بیٹھے ایک ایک فرد کو اچھی طرح باروا کروا رہا تھا کہ وہ اس پر کتنا حق رکھتا ہے۔ بارش بیٹا تم کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں یہیں پر رکنا چاہیے، بابا جان نے کہا تھا تم ادھر ہی رکو گے۔ آسن جلدی سے بولی۔ اگر مہمت یلماز کو خبر ہو گئی کہ بارش یہاں سے ناراض ہو کر گیا ہے تو وہ کتنا برا مانیں گے، یہ سوچ کر ہی آسن کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ مہمت یلماز کے غصے سے ان کی جان جاتی تھی۔ نہیں آنٹی میں اپنے اپارٹمنٹ میں ہی رکوں گا جو میں نے یہاں آنے سے پہلے خرید لیا تھا، ادھر رکنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ لیکن بارش بیٹا اس سے پہلے آسن کچھ اور کہتی شاویز نے ان کی بات کاٹ دی۔ چچی جان بارش کی بات مجھے بہت پسند آئی ہے، اسے اپنے اپارٹمنٹ میں ہی رکنا چاہیے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ کوئی بھی باہر کا آدمی ادھر آ کر رکے۔ شاویز نے چیئر سے ٹیک لگائے بارش کو دیکھتے سکون سے کہا۔ شاویز کی بات پر حیا پہلو بدلتے کسک کر رہ گئی۔ بارش کے چہرے کا رنگ بھی متغیر ہوا تھا۔ آسن کی تو پہلے سے ہی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ بارش التماس حیا پر ایک نظر ڈالے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ بارش بیٹا میری بات تو سنو۔ آسن پریشانی سے اس کے پیچھے لپکی۔ چچی جان کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ اطمینان سے ادھر بیٹھیں، میں اسے سی آف کر کے آتا ہوں۔ شاویز آسن سے نرمی سے کہتا بارش کے پیچھے گیا۔ حیا کھانے سے ہاتھ کھینچ کر 2 انگلیوں سے اپنے ماتھے کو سہلانے لگی۔ شاویز کا بارش کے پیچھے جانے کا مقصد صرف اسے سی آف کرنا نہیں تھا، یقیناً کچھ اور بھی تھا۔ کیا وہ بارش کی انسلٹ کرنے گیا ہے یا پھر اسے ان دونوں کے نکاح کے بارے میں بتانے؟ حیا نے بے چینی سے سوچا۔ وہ خود اب مہمت یلماز کو لے کر ڈر رہی تھی۔ مہمت یلماز کو جب پتہ چلے گا کہ اس نے انہیں بتائے بغیر نکاح کر لیا، اتنا بڑا فیصلہ انہیں بتائے بغیر کر لیا، تب کیا کرے گی؟ ان کے دل پر حیا کا دل بھی اب آنے والے وقت سے لرز رہا تھا جس میں اسے اپنی جان سے پیارے نانا جان کا دل توڑنا تھا۔ وہ ان کا دل توڑنے کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی۔ کیا وہ زمان شاہ کی طرح ان کا پیار بھی کھو دے گی؟ حیا نے اپنے دل پر یکدم ہاتھ رکھا۔ یہ نکاح اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر ایک بار پھر سے پچھتائی۔ حیا نے غصے سے لب بھنچتے چمچ پلیٹ میں پٹکا اور اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔